دا अज़हरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। लाइक़ सद एहतराम उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामिआत अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल क़विय्यिर रहमान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल यम्न वल अमान व अला आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना हुम कमलतुल ईमान व अला मन तबिअहुम बि इहसान खुसूसन अला इमामिनल अअज़म अबी हनीफतन नुअमान व अला गौसिनल अअज़म खज़ाइनिल इरफान व अला मुअजिज़तिर रसूल अल इमाम अहमद रिज़ा खान अलैहिर रहमतु वर रिज़वान। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान। दोस्तान मोहतरम, बिरादरान अहले सुन्नत, बिलखुसूस स्टेज पर इस गांव और क़ुर्ब जवार और दूरो दराज से तशरीफ़ लाए जमात अहले सुन्नत के मुक़्तदर उलमाए किराम और मेरी निगाहों के सामने जो एक अज़ीमुश्शान इंसानी सरों का सैलाब बैठा हुआ है, जो इस गांव से भी है और दूर दराज से भी तशरीफ़ लाए, वो मेरे तमाम प्यारे सुन्नी जन्नती हनफी बरेलवी भाइयों, सुभान अल्लाह, जी लगाकर अपने आका व मौला जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रख दिया। यकीन जानिए कि जब मैं हुबली एयरपोर्ट से इस गांव के लिए आ रहा था, बीच में बिल्कुल सूना इलाका, जंगल इलाका, मैं बार बार अपने मेज़बान से कह रहा था कि मुझे किस गांव में ले जा रहे हो, किस छोटे से करिए में लेके जा रहे हो, वहाँ लोग आएंगे नहीं आएंगे, जलसा सक्सेस होगा नहीं होगा, बार बार कुड़कुड़ी लगा रहा था मैं, समझे। तो वो बोले हज़रत आप बेफिक्र रहिए, हमने बहुत अच्छे से प्रचार किया, प्रसार किया, कोई कसर नहीं उठाई। और जब मैं जलसगाह में पहुंचा और उलमा की एक बड़ी जमात और अवामुन नास को ता हद्दे निगाह में देख रहा हूं, और बिलखुसूस सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा की कनीज़ें भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो खुदा की कसम देख कर मेरा दिल जो है बाग बाग हो गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप माशाअल्लाह खुलूस व लिल्लाहियत के जज्बे से सरशार होकर इस गांव में पहली मर्तबा इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। गांव के उलमा ने, इमामों ने और ख़ास तौर से यहाँ के नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि हम एक बड़ा जलसा करेंगे, उलमा को बुलाएंगे। यकीन जानिए कि आपका जलसा कामयाब हो गया। सुभान अल्लाह। नात खाने बहुत अच्छी नात रसूल भी पढ़ी और दौरान नात इस्लाह माशरा का भी पैगाम दिया। नकीब साहब की निकाबत भी बहुत उम्दा है और मुझसे पहले जो मुकर्रिर साहब गरज रहे थे, बरस रहे थे। कुल मिलाकर ये कि तकरीर उनकी कामयाब थी।
باقی تو ترجمہ تو آپ لوگ سمجھتے ہی ہے اور مجھے سمجھنے کی حاجت نہیں ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر ان کی رہی. اب میں جب یہاں آیا تو سارا دن میں اپنے میزبانوں سے ہمارے یہ علماء کرام جن کے نام اشتہار میں ہے، مولانا نظام الدین صاحب، ابو بکر صدیق امجدی، شاعر صاحب امجد رضا صاحب قبلہ اور وسیم اکرم امجدی، ان سے میں نے بار بار پوچھا مجھے تقریر کرنی کیا ہے. تو ان لوگوں نے بتایا حضرت گاؤں کے اندر الحمدللہ سنیت کا زور ہے، شور ہے، غلبہ ہے، شہرہ ہے، چرچا ہے، سب کچھ ہے، ماشاءاللہ. لیکن تھوڑی سی کیڑ لگ گئی ہے کچھ ادھر ادھر کے اور کچھ جماعتوں کے ذریعے. یہاں پر باقاعدہ وہابیوں کی ایک مسجد تو بنی ہے، دوسری کی تیاری ہے، اور ہمارے اپنے لوگ سنی صحیح العقیدہ مسلمان علم نہ ہونے کی بنا پر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ملنا جلنا کر رہے ہیں. ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے خواتین کا گوشہ الگ کیا اور خواتین بھی تشریف لائیں. اچھی بات یہ ہے کہ جب خواتین دین کو سمجھتی ہے تو وہ اولاد کی تربیت دینی ماحول میں کرتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد واہ. اس کرناٹک کی سرزمین پر ہمارے بزرگوں کے بڑے احسانات ہیں، بالخصوص جن کا سب سے زیادہ احسان میں مانتا ہوں کہ عمر کی اس منزل میں جب لوگ گھر کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے، ہم جیسے نوجوان مولوی پروگرام دینے میں آناکانی کرتے ہیں، وہ روز و شب دورہ کر کے گاؤں گاؤں دیہات دیہات جا کر سنیوں کو جگا رہے ہیں. میری مراد حضور محدث کبیر کی ذات ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک حق ہے، حق ہے. کہ واہ. جن کا احسان ہے اس کرناٹک کی سرزمین پر بے کہ شک. یہ سنیت کا چمن لہلہاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ شاداب چہرے، شگفتہ چہرے، مسکراتے چہرے حضور محدث کبیر کا احسان عظیم ہے. تو ہمارے بزرگوں کا آنا جانا ہے. اب وہابیوں کو یہ سنیت کی شادابی دیکھی نہیں جا رہی ہے. وہ بھی بہت ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہیں کہ کسی طرح ہمارا کام بھی پھلے پھولے، لوگ ہمارے پاس آئیں اور ہمارا سلسلہ بھی آگے بڑھے. تو بہت سے لوگ جن کو علم نہیں ہے وہ دونوں کو مسلمان سمجھنے کی بنا پر، نمازی سمجھنے کی بنا پر قرآن دونوں ایک ہی پڑھتے ہیں، ایک ہی اللہ کا نام لیتے ہیں، ایک ہی رسول کا نام لیتے ہیں. دونوں کا مذہب حنفی بھی ایک ہی ہے اور 100 سال سے اوپر دونوں جماعتوں کے بزرگ بھی ایک ہی ہے. 100-150 سال سے اوپر زیادہ خاص فرق نہیں ہے. یہ سب مولویوں کے چوچلے ہیں، مولویوں کے جھگڑے ہیں. ہمیں ان جھگڑوں میں نہ پڑ کر ہمیں جو ہے ایک دوسرے سے معاملات اچھے رکھنا چاہیے. جہاں موقع ملے نماز پڑھ لینا چاہیے. دین یہاں سے سیکھو یا وہاں سے سیکھو، اچھی بات لے لو بری بات چھوڑ دو. اس طرح کی ایک جنرل سوچ لوگوں کی بنی ہوئی ہے اور لوگ دونوں طرف آنے جانے کا سلسلہ کر رہے ہیں. آج کی اس نشست میں اپنی بات کو بہت ہائی نہیں رکھوں گا کہ باؤنس کر جائے. بہت آسان صاف لفظوں میں آپ کو ایک پیغام دے کر جاؤں گا. سنیت ایک الگ مذہب ہے، وہابیت ایک الگ فکر ہے جس کی پیدائش انگریزی دور میں ہندوستان کے اندر ہوئی ہے، اور ان سے دور رہنا، ان کی تعلیمات کو سمجھنا، ان کے افکار و نظریات کو جاننا کتنا ضروری ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ایک معمولی سا فون پرچیز کرنے کے لیے جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، کتنی شاپس وزٹ کرتے ہیں، کتنے ماہرین کی آراء کو آپ سنتے ہیں کہ کس کی کیا رائے ہے اس بارے میں. یوٹیوب پہ کتنے ویڈیوز آپ دیکھ لیتے ہیں کہ مجھے یہ موبائل لینا ہے تو لوں یا نہیں لوں. میں سوچ میں پڑ گیا کہ کوئی بھی ایک معمولی چیز جو ہم لینا چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا بھر کی جانچ پڑتال کرتے ہیں. جب بات ایمان اور عقیدے کی آتی ہے تو ہم اتنے بھولے اور اتنے سادے کیوں ہو جاتے ہیں کہ جہاں موقع ملا نماز پڑھ لیا، جہاں موقع ملا جماعت میں جا کر بیان سن لیا، جہاں موقع ملا اس جماعت کی کتاب دین کے نام پر اٹھا کر لا کر گھر میں رکھ رہا ہے، قرآن کا ترجمہ لا کر رکھ رہا ہے. خدا کی قسم یہ لاپرواہی تمہیں بہت بھاری پڑے گی. اگر تم اپنی اولادوں کو بدعقیدگی دے کر چلے جاؤں گے تو تمہاری قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا، تمہیں ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہ رہے گا، بلکہ اس کا گناہ ہمیشہ ہمیشہ تمہیں ملتا رہے گا. آج کی اس نشست میں آپ کو یہ اچھے سے سمجھ کر اٹھنا ہے کہ تمہارے گاؤں کے اندر جو تبلیغی جماعت ہے جس کا کنیکشن دیوبند سے ہے، اور دیوبند کا وجود انگریزی دور اقتدار کے اندر انگریزی حکومت میں ہندوستان میں عمل میں لایا
گیا، اس کے پیچھے کی غرض کیا ہے، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، اگر آپ نے یہ سمجھ لیا، خدا کی قسم تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ بے شک عزیزان گرامی وقار، ایک ہے ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کی چلت، ان کی پھرت، ان کی تبلیغ، ان کا دین کے لیے محنت، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، دکان دکان، مکان مکان جانا، ملکوں کا سفر کرنا، اپنی کمر کو کمرہ بنا کر دنیا بھر کا پسارا لے کر اس پر گھومنا، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یا وہ نیاز نہیں کرتے، فاتحہ نہیں کرتے، درگاہ پہ نہیں جاتے، قندوری نہیں کرتے، یا وہ 10واں 40واں 20واں نہیں کرتے، حضور کے نام پر انگوٹھے نہیں چومتے، کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھتے، یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگاتے، اس پر بھی ہمارا ان کا جھگڑا نہیں ہے۔ یہ چیزیں فرض یا واجب نہیں ہے، کوئی کرے تو اچھا، چھوڑ دے تو گنہگار نہیں ہے۔ یہاں جتنے سنی علماء بیٹھے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں، 11ویں یا 6ٹھی یا نیاز یا فاتحہ یا انگوٹھے چومنا، صلاۃ و سلام پڑھنا، مزارات کے آراز کرنا، مزاروں پہ حاضری دینا، یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہے، اچھی ہے، اگر کوئی کرے تو ٹھیک، اگر چھوڑ دے کسی وجہ سے تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ ہمارا ان کا جو جھگڑا ہے وہ نیاز و فاتحہ کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اصل جھگڑا ہے ایمان کے مسئلے میں، حضور کی ذات کو لے کر۔ عزیزان محترم، ہندوستان میں جب انگریز کے منحوس قدم پڑتے ہیں تو ہندوستان میں اس وقت 2 ہی فرقے تھے، ایک فرقہ تھا شیعہ جس کو رافضی کہتے ہیں، آج جن کا جھٹن کھانے والے ہمارے آستین کے صاحب نام نہاد مولائی، جن کو میں میلائی کہتا ہوں، وہ پیدا ہوئے۔ پھر دوسری طرف تھا اہل سنت و جماعت، اہل سنت کے اندر نہ اہل حدیث تھے نہ دیوبندی تھے، یہاں کوئی نہیں تھا، صرف ایک ہی مذہب تھا اہل سنت و جماعت، اور ایک ہی فقہ تھی، فقہ حنفی۔ ساحلی علاقوں کے اندر سیدنا امام شافعی کے کچھ مقلدین پائے جاتے تھے، ان کا مذہب بھی اہل سنت ہی تھا۔ انگریز جب ہندوستان میں آیا تو اس کی ایک پالیسی تھی، ڈیوائیڈ اینڈ رول، توڑو اور حکومت کرو۔ پہلے لڑایا ہندو کو مسلمان سے، جب ہندو مسلمان ڈیوائیڈ ہو گئے پھر اس نے دماغ لگایا مسلمانوں میں کیسے فرقے پیدا کیے جائے، تو اس نے دیکھا میرا یہاں پیر جمانا مشکل ہے، اس لیے کہ حکومت انگریز نے مسلمانوں سے چھینی تھی۔ ایک شاندار 550-600 سال کا اقتدار تھا مغلوں کا، ان سے حکومت چھیننے کے بعد مسلمان اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ انگریزوں کی چوکیوں پہ روزانہ حملے ہوتے، انگریزوں کا قتل ہوتا، انگریزوں کے اوپر چاقو سے اور بندوق سے حملے ہوتے۔ انگریز نے دماغ لگایا کہ مسلمان یہ مجھ پہ حملے کیوں کر رہا ہے، اسے پتا چلا کہ مسلمانوں کے نبی نے جہاد کو فرض کیا ہے، مسلمان جہاد فرض سمجھ کر مجھ پر حملہ کرتا ہے۔ انگریز نے دماغ لگایا کہ ایسا کوئی آئیڈیا چلایا جائے جس سے مسلمانوں کے دماغ سے جہاد کا کیڑا نکل جائے، مسلمان جہاد کو غلط سمجھے، بیکار سمجھے۔ تو یہ کیسے پوسیبل ہے؟ جب اللہ کے نبی نے جہاد کو فرض کیا تو کوئی مولوی اگر حرام کہے تو مسلمان مانے گا نہیں، کوئی عالم اگر حرام کہے مسلمان مانے گا نہیں، کوئی مفتی اگر حرام کہے مسلمان مانے گا نہیں۔ انگریز بڑا ہوشیار ہے، اس نے دماغ لگایا کہ نبی نے جہاد کو فرض کہا تو جہاد کو منسوخ کرنے کے لیے مجھے نبی بنانا پڑے گا، اللہ اکبر، نبی بنانا پڑے گا۔ جب ایک نبی آ کر کہے جہاد ختم تو مسلمان مان لیں گے، لیکن مسلمان نیا نبی مانیں گے کیسے؟ جب مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی آنے تھے آ گئے، جب تخت نبوت پر آمنہ کا لال آ گیا تو اب سلسلہ نبوت کو اللہ نے بند کر دیا۔ بے شک حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں ایک مرتبہ بھری دوپہر میں اپنے گھر سے حضور کے گھر مبارک کی طرف آیا تو دیکھا سرکار کے جسم اقدس پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، اور آپ کے جو کندھے ہیں پیچھے کی طرف سے دونوں شانو ہے، اس کے بیچ میں کبوتر کے انڈے کے برابر ایک ابھار ہے جس پر صاف لکھا تھا خاتم النبیین، یعنی یہ سلسلہ نبوت کو بند کرنے والے ہیں۔ جب مسلمان کو پتا ہے کہ حضور کے بعد نیا نبی آ ہی نہیں سکتا تو مسلمان نیا نبی مانے گا کیسے؟ تو انگریز نے اور دماغ لگایا کہ اس مسئلے کو، عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے کو مشکوک بنا ڈالو، جیسے آج ہر مسئلے کو مشکوک کیا جا رہا ہے۔
جو ثابت ہے شروع سے آج تک. آج اس میں نئے نئے محقق لوگ جو رات میں کرتے کی جگہ پاجامہ پہنتے ہیں وہ مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر رہے ہیں. جیسے مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے انبیاء کی مبارک جماعت کے بعد روئے زمین پہ سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہے. بے شک واہ. لیکن آج کل کچھ مسلمان سنی ایسے بھی ہیں جو مولائے کائنات کو سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر سے افضل کہہ رہے ہیں اور اس مسئلے پر دلیل دے رہے ہیں. اب مسلمان کنفیوز. زمانہ نبوت سے آج تک مسلمان تراویح 20 رکعت پڑھتا آیا ہے. ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا. پھر ایک ماڈرن فرقہ آیا جس نے حدیث دکھا کر ہاف کر دیا اور ان کے بڑے بھائی شیعوں نے صاف کر دیا شیعہ تراویح نہیں پڑھتے. دلیل حدیث سے. اب مسلمان پریشان ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں. ایسے ہی انگریز نے دماغ لگایا کہ پہلے نبی نہیں بناتے, پہلے نبی آ سکتا ہے ایسا ذہن بنایا جائے. کلس میں جتنے دیوبندی ہیں اور ضرور میری تقریر وہ کہیں چھپ چھپا کے سن رہے ہوں گے. سبحان اللہ. یہ للکار ہے, شیر کی للکار ہے. بہت خوب بہت خوب. واہ واہ واہ. سنیوں نے شیر پالا. سنی بمقابلہ دیوبندی وہابی رافضی خارجی ناسبی نیچری جتنے بھی ہے 72 سب کے مقابلے میں ایک سنی بریلوی. سنیوں نے شیر پالا. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. میں یہاں اپنی ایڈ کرنے نہیں آیا ہوں. کلس میں جتنے دیوبندی ہیں تبلیغی جماعت سے جڑے ہیں ان کا مولوی ہے, سن رہا ہو. اسٹیج لگا ہوا ہے, عوام بیٹھی اور بالکل شانت ماحول میں ہے. دیکھو میری تقریر میں بھی یہ داد نہیں دے رہے ہیں, یعنی کتنے پرسکون بیٹھے ہیں. اگر فل فور علل فور اسی اسٹیج پر آپ مناظرے کے خواہش مند ہیں تو تشریف لا سکتے ہیں, تشریف لا سکتے ہیں. میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. آپ تشریف لائیں اور امت کو خلفشار سے نکال دیں. امت جو کنفیوژن کا شکار ہے اس سے نکل جائے. تو تشریف لے آئیے, مناظرہ کر لیجئے. اگر آج مناظرے کی تیاری نہیں ہے تو آپ کے لیے ایک گڈ نیوز اور ہے کہ میں کرناٹک میں ابھی اور 4 دن ہوں. اور صرف دیوبندیوں کو نہیں, اہل حدیثوں کو کہہ رہا ہوں, میلائیوں کو کہہ رہا ہوں, رافضیوں کو کہہ رہا ہوں, بابا پارٹیوں کو کہہ رہا ہوں, دکن کے جتنے مرشداں حضرتاں سرکاراں بادشاہ جتنے بھی ہے دکن کے جٹھادھاری سرکار اور جتنے بھی ہے شریعت بیزار, سب سے کہہ رہا ہوں اگر آپ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہیں تو میں شاہ نور میں غلام رضا سے رابطہ کر لیں یا مولانا نظام الدین سے رابطہ کر لیں. الحمدللہ یہ فقیر بریلویت کا ترجمان بن کر, مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان بن کے آپ سے مناظرے کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. سنیوں نے شیر پالا, سنیوں نے شیر پالا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. عزیزان محترم, اب وہ لوگ جو اس مجمع میں بیٹھے ہیں وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, کبھی انہیں اس طرح للکارتے دھاڑتے گرجتے برستے دیکھا ہے؟ ہم اپنے اسٹیج پر علل اعلان ان کی پول کھولتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں نہیں وہ کسی کے خلاف نہیں بولتے ہیں, وہ بڑے نیک ہے. میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ کلس میں رات کے اندھیرے میں جس مکان میں میں ٹھہرا ہوں وہاں صاحب مکان کی تجوری کھول کر اگر میں چوری کروں اور مجھے یہ لوگ دیکھ لیں ماتھے کی آنکھوں سے کہ کلیم حنفی چوری کر رہا ہے اور پورے گاؤں کو جمع کر دیں کہ دیکھو یہ مولانا چوری کر رہا ہے, اب جس کے نام کا پورے گاؤں میں شہرہ ہو گیا یہ چوٹا ہے, یہ چور ہے. اب ظاہر سی بات ہے میرے پاس کوئی منہ نہیں ہے دوسرے کو چور کہنے کا. تمہارے مولویوں نے اپنی کتابوں میں حضور کی گستاخیاں کی ہے, سرکار کو گالیاں دی ہے, سرکار کے جناب میں بے ادبی کی ہے, حضور علیہ السلام کو منہ بھر بھر کے گالیاں دی. یہ کتابیں لکھ کر وہ دنیا میں اس بات پر قائم رہے, مر گئے, مر
کر جنت سے ایک اسٹاپ پہلے چلے گئے. آج 150 سال تک ان کی یہ کتابیں چھپ رہی ہے. یہ ہے اسی لیے ہم دکھا رہے ہیں. تم کس منہ سے ہمیں غلط کہو گے؟ اگر تمہارے پاس ایسا کوئی پروف ہے کہ اعلیٰ حضرت نے، مفتی اعظم نے، حجت الاسلام نے، صدر الشریعہ نے، حضور تاج الشریعہ نے، مفتی احمد یار خان نعیمی نے، ہمارے بزرگوں نے ایسا کچھ لکھا ہے تو پھر کیا قیامت کے لیے اٹھا رکھا ہے؟ سامنے آ جاؤ وہ عبارتیں لے کر، اس کا جواب دینے کے لیے میں تیار ہوں. اور جو تمہارے اکابرین نے حق رکھا ہے، تمہارے اکابرین نے جو بھر بھر کے باتھ روم کیا ہے، اس کی صفائی کون تمہارا باپ کرے گا؟ آئے ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ. میں بھی مراٹھواڑے کا ہوں، مہاراشٹر کا. ہر 150 کلومیٹر پہ زبان تھوڑی بدل جاتی لیکن تقریباً ملتی ہے. ہمارے یہاں کے لوگ بولتے نہیں بولنا یہ خاندے کو برا، کسی کے پھٹے میں پیر نہیں ڈالنا، اپنے صابن سے دوسرے کے کپڑے نہیں دھونا، ایسے میٹھے میٹھے باتیں میرے سامنے نہ کو کرو. بہت ہی سخت بولتے مولانا. ارے سخت بولتے، ٹائٹ بولتے، کڑوا بولتے. کڑوی دوا فائدہ کرتی. بخار آئے بات دیکھو کیا ڈاکٹر میٹھے میٹھے گولیاں دیتا، کھا کر کے نہیں. میٹھے گولیاں سے بخار نہیں جاتا، کڑو دوا سے بخار جاتا ہے. کڑک بولتے ہیں، ٹائٹ بولتے ہیں، لیکن رائٹ بولتے ہیں. واہ واہ، ہماری باتوں میں لچر پچر پنا نہیں ہے. بہت خوب، بہت سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے یہاں ویسا نہیں. عصر کے بعد نکلتے 5-6 لوگ، ایک امیر صاحب، اس میں پیچھے گاؤں کا ایک رہبر. اب تو کلس پہ بہت زور مار رہے جماعتی کہ جتنا زیادہ ہو ہمارا کام بڑھنے نہیں دینا. آج کے اس جلسے کے بعد جماعتیوں کو 100 سال پیچھے ڈھکیل دو. واہ واہ. اب علماء بھی ایکٹیو ہو جاؤ، نوجوان بھی ایکٹیو ہو جاؤ، اپنی مسجدوں کو آباد کرو اور اپنی جماعت کا کام کرو. جلسے جلوس وغیرہ کا اہتمام، مکاتب کا، مدارس کا اہتمام کرو. علماء سے کنیکٹ ہو جاؤ، دین سیکھو. بہرحال یہ عصر کے بعد نکلیں گے. گاؤں کا ایک امیر صاحب، ایک رہبر، 5-6 لوگ مسجد سے نکلیں گے. ذرا ان کو دیکھو تو، نگاہیں نیچی، داڑھی بڑی، ماشاءاللہ پیٹ العلوم نکلا ہوا، ہاتھ پیچھے بندھا ہوا، ہاتھ میں 4 انگل کی تسبیح ہے جو مشکل سے چلتی ہے. اور خدا جانے انگلی تسبیح پہ چلتی کہ کہاں چلتی. آتا جا پھنستا جا، آتا جا پھنستا جا پڑھ رہا ہے. اب یہ جو چل رہا ہے معلوم پڑتا ہے یہ نیک لوگ جو چل رہے ہیں. جناب جبریل کا قافلہ آسمان سے گزر رہا تھا، اسی میں سے 2-4 ٹپک کے نیچے آ گئے. کتنے نیک، کتنے پرہیزگار. لیکن جو یہ امیر بن کے جماعت میں آیا، ذرا گاؤں میں جا کے پتا کر اس کا ریکارڈ کیا ہے، اس کا پاس ٹین کیا ہے. یہ بیاس کھانے والا، ماں باپ کو مارنے والا، بھایا کا حق چھیننے والا، بہنوں کا حق نہیں دینے والا. یہ پہلے خود پی کے پڑا رہتا تھا گٹر میں، اور جب کتا ٹانگ اٹھا کے چھوڑتا تو کہتا ساقیہ اور پلا اور پلا اور پلا. آج امیر صاحب بن کر جماعت میں گھوم رہا ہے. جماعت لے کر آئے اور بھولے بھالے لوگوں پہ اٹیک کرتے ہیں. کبھی کسی کے خلاف نہیں بولتے. کس منہ سے بولیں گے؟ ہے کیا جو بولیں گے؟ نہیں بولتے، بول ہی نہیں سکتے، بے شک. بول ہی نہیں سکتے. واہ. ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. بہرحال آئے، سلام دعا کرے. ایک سنی کے ساتھ بھولے بھالے، آئیے اللہ رسول کی بات ہوگی. اب وہ بولتا میں تمہارے ساتھ آؤں گا تو پان پٹی کون سنبھالے گا؟ اللہ سنبھالے گا. میرے بھائی، جماعت کا کام اتنا اونچا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے، اتنا اعلیٰ کام ہے، اتنا عرفہ کام ہے. ایک مرتبہ گاڑی جا رہی تھی، پیٹرول ختم ہو گیا. امیر صاحب نے رو رو کے دعا کرے، ساتھیوں نے پانی ڈالا، گاڑی چلنے لگی. اتنی پھیکم پھاک، اتنا جھوٹ، اتنا فراڈ. وہ کون سا امیر ہے جو پانی سے گاڑی چلاتا؟ جب ہم کہتے ہیں خواجہ نے کٹورے میں انا ساگر جمع، تو اس کے بھینسے جیسی کھوپڑی میں نہیں آتا. اتنا چھوٹا سا کٹورا اور اتنا بڑا انا ساگر پاسبل نہیں ہے. لیکن اس کا امیر صاحب پانی سے گاڑی چلا دیتا. جماعت کا کام اتنا اونچا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے. ایک جگہ ہم گئے، بم پھوٹ گیا، سب مر گئے، ہم رہ گئے. اتنا اونچا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے. تو اب وہ بولتا بھائی میں تیرے ساتھ آؤں گا تو بھاجی کا گاڑا اللہ سنبھالے گا، کپڑے کی دکان اللہ سنبھالے گا، گھر اللہ سنبھالے گا، کھیت کھلیان
اللہ سنبھالے گا. ابے جب اللہ سب سنبھالے گا تو اللہ دین نہیں سنبھال سکتا. اے ہے واہ 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 واہ. بری گت کے چھچوندر کے منہ کے اللہ سارا عالم اللہ سنبھال رہا, سارا نظام اللہ چلا رہا ہے. دین سنبھالنے کے لیے تیرے جیسے چوہے کے منہ کو چھوڑا ہے. دلندر کا منحوس کا منہ دیکھ لو تو 3 ٹائم کھانا نصیب نہیں ہوگا. اب ایک سنی بولتا میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ آنے کی حالت میں نہیں ہوں, نہیں چل سکتا. ارے تجھے نہیں چلتا, ہم کو چلتا, چل. زبردستی کھیڑے کے لوگا بولتے اللہ کی پولیس آئی. زبردستی, ارے میں نہیں آ سکتا, چلنا پڑے گا. ارے میرے پاس کپڑے نہیں, کپڑے ہم دیں گے, ٹوال ہم دیں گے, بالٹی ہم دیں گے, صابن ہم دیں گے, لگے تو پیسے بھی دیں گے. 4 مہینہ 3 دن چلا لگا. اب یہ بیچارہ سوچتا اتنا فورس کر رہا, چل ہی جاتا ہوں. جاتا ہے, بیان سنتا ہے, کسی کے خلاف نہیں, کسی کے اگینسٹ نہیں, کسی کے بارے میں نہیں. اس کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ایک وہ مولانا کلیم بمبئی سے آ کے رات بھر اس کے خلاف اس کے خلاف بولے. لیکن ان کو دیکھو بیچاروں, نماز کے سوا دوسری بات کرتے ہی نہیں. کب سدھریں گا رے بھولے؟ کتے کے بچے کی آنکھ بھی 7 دن میں کھلتی, تمہاری کب کھلیں گی؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے, تعجب کا مقام ہے. تم کو یہ چیزیں بڑی اچھی لگتی. دیکھو 100 سال پہلے بریلی کے امام نے کتنی نکتے کی بات کہی. سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. سبحان اللہ واہ واہ, سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. سونا پاس ہے, سونا بن ہے, سونا زہر ہے, اٹھ پیارے. اعلیٰ حضرت فرماتے تیرے پاس گولڈ ہے, گولڈ, اور پورا بھیانک جنگل ہے. بن یعنی جنگل, سونا یعنی اندھیرا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا پاس ہے, سونا بن ہے, سونا زہر ہے, اٹھ پیارے. ایسے میں سو جانا تیرے لیے زہر ہے. تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے, مت ہی تیری نرالی ہے. جاگ جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ. یہ جو بہت میٹھے میں تجھے لے رہا ہے, تجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے, مان دے رہا ہے, سامان دے رہا ہے, نماز کی بات کر رہا ہے, اللہ کی بات کر رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, نماز پڑھ پڑھ کے 5 روپے کا سکہ پیشانی پہ بنا رہا ہے. تجھے لگ رہا ہے یہ بڑا ہی اللہ والا اور جنتی ہے. خدا کی قسم, سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی ہے. ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھو. بوٹل جنت الفردوس کی, اندر خالص پیشاب ہے, اور تو دیوانہ مل رہا. 1 نمبر جنت الفردوس. ابے 1 نمبر نہیں, پورا 2 نمبر کا مال ہے یہ. خالی بوٹل دیکھ کر دیوانہ مت ہو, اندر کا پروڈکٹ دیکھ. بے شک بے شک. کسی کے خلاف بولتے ہی نہیں. تم نے کبھی شکاریوں کو دیکھا جو پرندوں کا شکار کرتے؟ جال بچھا دیا, اس کے اوپر دانا ڈال دیا, اور دور بیٹھ کے پرندوں کی آواز نکالتا ہے. وہ پرندوں کو لگتا ہمارے قبیلے خاندان کا کوئی ہے یہاں آس پاس میں. وہ بیچارے دانا چگنے کے لیے آتے, پھر کیا ہوتا؟ تو یہ جس نے جال بچھایا پہلے اس نے پرندوں کی بولی بولی ہے. یہ تم سے بہت میٹھی, بہت پیار کی بات. ایسا پیٹ میں منڈی ڈالیں گے, سر پہ ہاتھ پھیریں گے, چل رہے چل رہے چل رہے, اور سنی مولانا تڑاک پھڑاک. تو اس کو وہاں بہت پیار مل رہا ہے, اس پیار کے چکر میں جا رہا ہے. لیکن خدا کی قسم میں کہتا ہوں, تم تبلیغ میں جاؤ, شیعت میں جاؤ, رافضیت میں جاؤ, نیچریت میں جاؤ, مرزا پلمبر کو فالو کرو, جاوید غامدی کو فالو کرو, اہل القرآن کو فالو کرو, یا جتنے بھی فرقوں کے نام پر دکانیں سجی ہے, ایک مرتبہ ان کا لٹریچر دیکھ لو, ان کی کتاب دیکھ لو کہ ان کے بزرگوں نے لکھا کیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا, جا رہے ہو دنادن جا رہے ہو. مولانا نمازیش پڑھتے نا, مغرب کی 3 پڑھتے نا, میں نے کب بولا 4 پڑھتے؟ ابلیس سے زیادہ پڑھے. 6 کروڑ سال زمین کا کوئی حصہ, آسمان کا کوئی چپا اس کے سجدے سے بچا نہیں. لیکن ایک نبی کے لیے اکڑ گیا تو خدا کی بارگاہ سے اکھڑ گیا.
اللہ کو ایک نبی کی بارگاہ میں اس کی جسارت پسند نہیں آئی. ابا واستکبر وکان من الکافرین, نکل جا کہ تو کافر ہو گیا. مجھے بتاؤ, جس نے 6 کروڑ سال اللہ کی عبادت کی ہو, ملائکہ کے ساتھ نور کے جھولے میں بیٹھ کر جنت میں رہتا ہو, جب آدم کے لیے جھکا نہیں, اللہ نے اسے راندے درگاہ کر دیا. اور جس نبی کے صدقے میں آدم اور تمام نبی تشریف لائے, آسمان کا شامیانہ اور زمین کا بچھونا بچھایا گیا, جس کے لیے جنت و دوزخ کو بنایا گیا, اس نبی کی بارگاہ میں ان عقل کے اندھے, شکل کے گندے, دیو کے بندے, ان تبلیغی جماعت کے ملاؤں نے اپنی کتابوں میں جو گالیاں لکھی ہے, اسے پڑھنے کے بعد تمہارا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے ان کے ساتھ رشتہ داری کرنے, کھانے پینے, اٹھنے بیٹھنے. نماز پڑھ کر تم کمال نہیں کر رہے ہو, نماز کو بچانا کمال ہے. بے شک. ارے بے وقوف, مجھے بتا کہ اگر اللہ تعالی کسی شخص کو اتنی دولت دے کہ وہ چاندی کے اینٹ اور سونے کی چھت لگائے اور ہیرے جواہرات پیس کر, ریتی سیمنٹ کی جگہ ہیرے جواہرات پیس کر وہ ان اینٹوں کے اندر رکھے, مسجد کا ڈائریکشن قبلہ ادھر رکھنے کے بجائے تھوڑا سا ادھر رکھ دے, اس مسجد میں نماز ہوگی؟ ہو جانا چاہیے, مینج کر لو, تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لو, کیا ہوتا, مسجد ہی ہے نا, کتنی مہنگی ہے نا, کتنے پیسے لگے نا. وہاں تو ایسے باتیں نہیں کرتے, وہاں تو بہت جلدی آپ کو فتویٰ یاد آتا. مولانا مسجد کتنی قیمتی ہے وہ نہیں دیکھی جائے گی, اگر حضور کے منہج پر نہیں ہے تو وہ مسجد نہیں ہے. ایک گھاس پھوس کی اگر مسجد ہو اور اس کا ڈائریکشن صحیح ہو, اس میں نماز ہو جائے گی. پتا چلا مسجد کا قیمتی ہونا نہیں دیکھا جائے گا, اس کا ڈائریکشن صحیح ہے یا نہیں یہ دیکھا جائے گا. اگر تم فجر میں جاؤ, امام کے کرتے پر 1 درہم کے برابر گوبر دیکھ لو تو تم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے, اس لیے کہ نمازی کا بدن, لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. اب جس امام کا دل بغض رسول میں پورا ناپاک ہو چکا ہے, کالا ہو چکا ہے, اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھتے ہو؟ بے شک. بے شک. بہت ابھی میں نے کتاب نہیں دکھائی, واہ, بہت خوب. کلس کے دیوبندیوں, تمہاری بھی آنکھ کھول لو, جو ادرے گدرے ہیں دونوں ناؤں میں جنہوں نے پیر رکھا, بی پی ایل بن پیندے کے لوٹے, نر نمادی حیدرآبادی, جدھر بوجا ادھر سو جا, کنفیوژن کا شکار, ادھر جاؤ کہ ادھر جاؤ. کبھی انہیں صحیح نکلا تو ایک دلندر مجھے بولتا بمبئی میں, میں تو کس کے خلاف نہیں بولتا, میں نے کہا کیوں؟ بولے قبر میں گیا اور وہ سونڈ والا آیا تو گنپتی, کیوں رے میرے خلاف بولتا تھا. کیا جہالت ہے بتاؤ یار, کیا تھنکنگ ہے لوگوں کی, کیا سوچ ہے. بے وقوفو, اہل سنت کا سچا مذہب مضبوطی سے پکڑ لو اور سارے مذاہب پر لعنت بھیجو. یہی وہ صحابہ کا دین ہے جو تسلسل سے اولیاء کرام کے ذریعے اور امام اہل سنت کی تجدید کے ذریعے مسلک اعلیٰ حضرت کی شکل میں ہمیں ملا ہے, اور فرقوں میں فتنوں میں بٹنا نہیں ہے ہمیں. بے شک. جو لوگ تبلیغی جماعت سے ہمدردی رکھتے ہیں جاتے ہیں, ذرا انہیں میں بتا دوں کہ انگریز کے منحوس قدم جب ہندوستان میں پڑے تو اس نے مسلمانوں سے جذبہ جہاد ختم کرنے کے لیے ایک نیا نبی پیدا کرنے کا سوچا. اب نیا نبی پیدا کرنے سے پہلے جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے, بنیادی اور ٹھوس عقیدہ ہے, یہاں جتنے بیٹھے ہیں مجھے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, کیا تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور کے بعد کسی معنی کے اعتبار سے بھی نبی پیدا نہیں ہو سکتا؟ ہے یا نہیں ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے, اتنے بڑے مجمع میں میں عقیدے کی بات پوچھ رہا ہوں اور چند لوگ کہہ رہے ہیں, باقی لوگ شاید نیند کا غلبہ کیا ان لوگوں پر. کیا آپ سب کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا ہے؟ بے شک. یہ عقیدے کی بات ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہونا چاہیے, اور بریلوی بولتا ہی ڈنکے کی چوٹ پر ہے, دب کر لچک کر نہیں بولتا ہے, بریلوی کہتے ہی اسے ہیں. بے شک. لیکن انگریزوں کے دلال
दारुल-उलूम देवबंद का फाउंडर, जिसने 1856 में सहारनपुर, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, देवबंद की बस्ती में एक मदरसे की बुनियाद रखी, जो मदरसे में आज कई हजार तलबा पढ़ रहे हैं और जहां के फारिगीन पूरी दुनिया के अंदर देवबंदियत का प्रचार कर रहे हैं। तबलीगी जमात का जो फाउंडर है मौलवी इलियास कांदलवी, वो भी इसी मदरसे का पढ़ा हुआ है और वो भी इसी तालीम को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस मदरसे के फाउंडर मौलवी कासिम नानोतवी ने अपनी किताब तहजीरुन नास, इसमें 3 जगहों पर हुजूर के आखिरी नबी होने का इनकार किया गया है। सफा नंबर 4 पर देख लो, साफ लिखा है कि अवाम के ख्याल में हुजूर का आखिरी नबी होने का मतलब यह है कि आप सबसे लास्ट में आए। यानी वो ये कह रहा है कि हुजूर अगर आदम से पहले आते तब भी आखिरी नबी होते, नूह से इब्राहिम से पहले आते तब भी आखिरी नबी होते। तो लोगों ने पूछा वो कैसे? तो ये कह रहा हुजूर सिर्फ मर्तबे में आखिरी है, जमाने के एतबार से आखिरी नहीं है, खातमे रुतबी है, खातमे जमानी नहीं। ओ कलश के देवबंदियों, तबलीगियों, ये तुम्हारा इमाम है जिसका नाम है हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी, बानी दारुल उलूम देवबंद, अपनी किताब तहजीरुन नास में हुजूर के खातमे जमानी होने का इनकार कर रहा है। अल्लाहु अकबर। अब जब तुम इनको बताओगे कल कि बंबई से मौलाना आए थे, उन्होंने किताब खोलकर बताई, तो पहले तो बोलेंगे भाई वो मर गए, उनके अमाल उनके साथ, हमारा क्या मामला है वो देखो। तो कहना बेवकूफों, जब तक तुम इनकी किताब को चौराहे पर रखकर जला नहीं दोगे और इन्हें काफिर नहीं समझोगे, अल्लाह की कसम हमारा तुम्हारा इत्तेहाद हो ही नहीं सकता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, सुन्नियों ने शेर पाला, मुंबई वाला, सुन्नियों ने शेर पाला, कलीम हनफी, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। हमारा तुम्हारा इत्तेहाद इसलिए कि इत्तेहाद हमारा तुम्हारा मामला दुनिया की दौलत का या खेत में पानी देने का या प्रॉपर्टी का नहीं है, खुदा की कसम सरकार की जात का मामला है। मैंने एक देहात विजिट किया, वहां देखा एक खेत में भरी दोपहर में एक नौजवान हल चला रहा है, पसीने में डूबा हुआ है, उसका बूढ़ा बाप एक दरख्त के नीचे बैठा है। एक शख्स अचानक आकर उसके बूढ़े बाप को एक तमाचा मारता है। ये नौजवान अपना हल छोड़कर उस तमाचा मारने वाले की दुर्गत बनाता है, हालत खराब करता है। उसको मैंने रोक कर पूछा, ऐ नौजवान, इसने तो इस बूढ़े को मारा, फिर तुझे क्या हुआ जो तू आपे से बाहर हो गया? वो नौजवान कहता, मौलाना ये बूढ़ा मेरा बाप है। तो मैंने कहा उससे क्या फर्क पड़ता है, मारा तो तेरे बाप को है, फिर तुझे गैरत क्यों आई? वो कहता, मौलाना जब हमला बाप पर हो तो हमला बाप पर नहीं, बेटे की गैरत पर, बेटे की जवानी पर, बेटे की तालीम पर, बेटे की तरबियत पर होता है। दुनिया में वो कौन सा बेगैरत बेटा होगा जो अपने बाप को सामने मार खाता हुआ देखे? दुनिया में ऐसा कोई बेगैरत बेटा नहीं है। अल्लाह की कसम, करोड़ों बाप और करोड़ों माए मेरे आका के कदमों पे कुर्बान, जिनके आखिरी नबी होने का इनकार मौलवी कासिम नानोतवी ने किया है। अल्लाहु अकबर। देवबंदियों, तुम्हारा हमारा इख्तिलाफ चिल्ले पर, छट्टी पर, चलत पर, फिरत पर, हल्के पर, 6 बात 5 काम, तुम्हारे इज्तिमाआत पर, तुम्हारे दुरूस पर, तुम्हारे फजूल आमाल के हल्के पर नहीं है। हमारा तुम्हारा बुनियादी इख्तिलाफ हुजूर की जात पर है। बेशक। आई समझ में? ये मामूली मसला समझ के इसको ऐसे ही हवा में मत जाने दो, मामूली मसला है।
مولانا نے آکے جذبات میں بیان دیا کل قیامت میں اللہ کے حضور میں بھی رہوں گا، یہ دن تاریخ لکھ لی گئی ہے، تم بھی رہو گے، میں اللہ کے حضور کہوں گا مولا میں نے بمبئی سے وہاں تک کا سفر کیا اور رات جاگ کر پسینہ بہا کر چلا چلا کر انہیں حق و باطل کا فرق سمجھایا تھا، اس کے بعد بھی اگر یہ نہیں مانے تو پھر تیرے ہاتھ میں فیصلہ ہے، خدا کی قسم آج عزم مصمم کر کے اٹھو، مرتے دم تک اللہ و رسول کے گستاخوں سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہوگا، اس لیے کہ حضور کی سچی محبت ہی کامل ایمان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ واہ 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 واہ، بہت عمدہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ ان کے جاہل جواب دیں گے، کل جب آپ پوچھو گے تحذیر الناس قاسم نانوتوی کی صفحہ 4 سے 5 تک حضور کو خاتم رتبی مانا گیا، خاتم زمانی نہیں، اور اس سے بھی بھینکر بات صفحہ نمبر 40 پر اسی کتاب میں کہ نیا نبی آ سکتا ہے، اللہ اکبر، نیا نبی آ سکتا ہے، صفحہ 40 پر۔ یہ کتاب ہاتھ میں نے پکڑا ہے، دیوبندیوں کے امام صاحب اگر آپ کہیں چھپ چھپا کر سن رہے ہو تو آ جاؤ دیکھ لو، اگر یہ عبارت غلط نکل گئی کلش کے چوراہے پہ مجھے زندہ لٹکا دینا، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں تم قیامت آ سکتی ہے، وہ دن کبھی نہیں آئے گا جب تم اپنے اکابرین کے کفر کا بوجھ اٹھاؤ۔ سنیوں سے کہیں گے چھوڑو یار وہ لکھے، وہ لکھ کر مرے، ان کے اعمال ان کے ساتھ، آج ہمیں کیا کرنا ہے وہ دیکھو، اس طرح بہلائیں گے پھسلائیں گے۔ تو آپ صاف کہنا کہ جس جماعت سے آپ کا کنیکشن ہے اس کے اکابرین کا اسلام سے تعلق کٹا ہوا ہے، اس لیے مجھے آپ سے رابطہ نہیں رکھنا۔ اب دوسرا ان کا مولانا کہے گا کہ بھائی بات یہ ہے آپ کو مولانا نے دھوکہ دیا، وہ تو حضور کی شان بیان کرتے ہوئے سمجھا رہے تھے، اور اس بات پر جو حرم کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، مولانا احمد رضا نے ہمارے اکابرین کی عبارتوں کو بدلا ہے، عربی ٹرانسلیٹ کرتے وقت انہوں نے عبارتوں کو بدلا ہے، ہمارے اکابرین کی عبارتوں کا مطلب وہ نہیں ہے۔ تو آپ ان سے کہنا کہ مولانا احمد رضا اعلیٰ حضرت نے جب اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے حرم کے علماء کے سامنے رکھا تو آپ کہتے ہو ٹرانسلیشن کے اندر انہوں نے گڑبڑی کی، تو ٹھیک ہے، یہاں تو عرب والا معاملہ نہیں ہے، کلیم حنفی بھی اردو بولنے والا، آپ بھی اردو بولنے والے، یہ کتاب بھی اردو میں ہے، اور 4 دن میں کرناٹک میں ہوں، اگر آج نہیں آ سکے تو کل میری تقریر داونگیرے میں ہے، پرسوں شموگا میں ہے، اس کے بعد شرال کوپے میں ہے۔ جتنے کرناٹک کے اندر دیوبندی تبلیغی جماعت کے بڑے بڑے دگج لوگ ہیں، ٹائم نکال کے 19 تاریخ تک میں کرناٹک میں ہوں، کب آ رہے ہو مناظرے کے لیے؟ واہ واہ سبحان اللہ، اور میں 5 گھنٹے بھی نہیں لگاتا مناظرے میں، ہاں ادھر بہت جلدی رزلٹ نکل جاتا ہے۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب ہے، کوئی پرتبے صدیق ہوتا ہے، کوئی پرتبے عمر ہوتا ہے، کوئی پرتبے نوح ہوتا ہے، کوئی پرتبے موسیٰ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے باغ میں سبھی طرح کے پھول آپ کو مل جائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس دیوبندی عالم نے حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا، نیا نبی آ سکتا ہے کیونکہ حضور جو آخری ہے وہ کس چیز میں ہے؟ اتنی دیر میں بھی آپ نہیں سمجھے تو مناظر کیسے بنو گے، ڈیبیٹ کیسے کرو گے؟ جب دیوبندی آپ کو سوال پوچھیں گا تو اس کو لاجواب کیسے کرو گے؟ ہمارے لوگوں کا یہیں آ کے تو دماغ نہیں چلتا، خالی بریانی کھانے دو، عرس منانے دو، دھنگانا ڈالنے دو، دھمال ڈالنے دو، قوالی شریف کی محفل ہو وہاں بڑا دماغ چلتا ہے۔
تقریر میں جو بات میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی. دیوبندی عالم نے حضور کو صرف مرتبے کے حساب سے خاتم مانا ہے، آخری، زمانے کے حساب سے آخری نہیں مانا. جبکہ میرے آقا خاتم رتبی بھی ہے، خاتم زمانی بھی ہے، خاتم مکانی بھی ہے. ہمارا عقیدہ ہے آمنہ کے لال کے بعد، عبداللہ کے در یتیم کے بعد تخت نبوت پہ کوئی کسی معنی کے لحاظ سے نبی آ ہی نہیں سکتا ہے. نہ ذلی نبی، نہ بروزی نبی، نہ تشریعی نبی، نہ غیر تشریعی نبی، نہ ایک پہلو سے نبی، نہ ایک پہلو سے امتی. کسی معنی مفہوم کے لحاظ سے نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. 7 طبق آسمان اور 7 طبق زمین میں اللہ نے حضور کو آخر الانبیاء بنا کر بھیجا ہے. اب مہر نبوت کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا ہے. لیکن جب اس نے کہا نبی آ سکتا ہے تو میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، ختم نبوت کی حقیقت، اور اس کتاب کا مصنف ہے مرزا بشیر ایم اے. یہ بیٹا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا. جو لوگ تبلیغی جماعت میں جا کر ان کے نماز روزے کو دیکھ کر اچھا سمجھتے ہیں، ذرا غور کریں. ان کے مولانا نے کہا نبی آ سکتا ہے تو پنجاب میں نبی آ گیا. اللہ اکبر. یہ کتاب میرے پاس قادیانی جماعت کی ہے اور یہ ایزی نہیں ملتی ہے، اب تو انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے. میں نے اسے پراپر قادیان سے پرچیز کیا ہے. اس کتاب میں مرزا غلام قادیانی کا بیٹا خود کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ابا کو جو نبی مانتے ہیں وہ دیوبندی جماعت کے عالم مولانا قاسم نانوتوی کی عبارت کو دلیل بنا کر مانتے ہیں. اللہ اکبر. انہوں نے نبوت کا دروازہ کھولا اور مرزا اندر داخل ہو گیا. تو دیوبندی صرف ایک فتنہ نہیں ہے، فتنوں کی ماں ہے. اس کے پیٹ سے کئی فتنوں نے جنم لیا. اچھے سے سمجھو اس فتنے کو کہ مرزا غلام قادیانی جو پنجاب کا رہنے والا ہے، آج کل اس کے بھی فالوورز پوری دنیا میں بڑی تعداد میں ہیں. ہندوستان میں بھی بہت ایکٹیو ہیں یہ لوگ. برما وغیرہ افریقہ امریکہ میں بھی بڑی تیزی سے پھیل رہے. اور آج کل سوشل میڈیا پر گمراہیت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. سنی نوجوانوں میں تم سے گزارش کرتا ہوں، یہ جو موبائل ہے اسے آپ دنیاوی کام کے لیے رکھیں، دین سیکھنے کے لیے نہ رکھیں. علماء کے وجود کو اللہ کی رحمت سمجھیں، علماء سے رابطہ کر کے دین سیکھیں. اگر انٹرنیٹ پہ دین سیکھنا ہے تو جس چینل کو، جس آئی ڈی کو سنی عالم چلاتا ہو اسی سے کنیکٹ ہو کر دین سیکھیں. ورنہ آپ کو معلوم ہے پلے اسٹور میں قادیانیوں کا ترجمہ کیا ہوا قرآن ہے. آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا کس کا ہے کس کا نہیں. پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. یہ بار بار چیخنا چلانا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ تم اچھی طرح سے سمجھ جاؤ انٹرنیٹ سے دین سیکھنا خطرے سے خالی نہیں. لوگ کہتے مولانا ہمیں فرق نہیں پڑتا. طارق ذلیل کا بیان، جوکر نائک کا بیان، مرزا انجینئر کا بیان، ہم نے سننے والوں کو دیکھا، سنتے سنتے دماغ ڈائیورٹ ہو گیا. کچھ بات اچھی لگی، پھر اچھے کے اندر جو باطل بات تھی اس میں فرق نہیں کر پائے، اس کو بھی قبول کر لیا اور اچھی خاصی تعداد گمراہ ہو گئی. اللہ اکبر. اس لیے بروں کی اچھی بات بھی نہیں سننا. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے تابعی ہیں کہ 500 صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہے. سبحان اللہ. ان کے پاس ایک بد مذہب آیا، حضور قرآن سن لیجئے، آپ نے منہ پھیرا. ایک بد مذہب آیا، حضور حدیث سنیے، آپ نے منہ پھیرا. تو لوگوں نے کہا وہ لوگ حدیث قرآن سنا رہے ہیں، آپ منہ کیوں پھیر رہے ہیں؟ امام ابن سیرین کہہ رہے ہیں بے شک یہ حدیث قرآن سنا رہے ہیں، لیکن بعد میں یہ کوئی بات اپنی طرف سے ایڈ کر دیتے اور میں سمجھ نہیں پاتا یہ اللہ رسول کی بات ہے یا نہیں، اور میرا دل اسے قبول کر لیتا. پھر دھیرے دھیرے میں گمراہیت کے راستے پہ چلا جاتا. آپ فرماتے ہیں بروں کی اچھی بات بھی نہیں سننا. آپ کو دین سیکھنا ہے،
سنی علماء سے سیکھو. آج کے بعد بد مذہب اسکالرز کو, بد مذہب مقررین کو یوٹیوب پہ سن کر ان کے ویوز مت بڑھاؤ, انہیں سبسکرائب مت کرو, انہیں فالو مت کرو, انہیں لائک مت کرو. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. لوگ پتہ نہیں کون سا ایسا ان کا واٹر پروف ایمان ہے کہ اس پہ فرق ہی نہیں پڑتا. مولانا ہمیں فرق نہیں پڑتا. ابے اچھے اچھے گمراہ ہو گئے. بڑے بڑی خانقاہوں کے پیر رافضیت کی بولی بول رہے ہیں. ایران کے ریال کی چمک اور سعودی ریال کی دمک نے اچھے اچھوں کو بکاؤ کر دیا. اس بھرم میں مت رہنا کہ ہمیں فرق نہیں پڑے گا. میں نے بارہا بتایا, گھوڑے کی آنکھ پر 2 پٹی لگائی جاتی ہے تاکہ وہ ادھر ادھر دیکھ کر بتکے نہیں, منزل پہ نگاہ رکھے. مسلک اعلیٰ حضرت کی پٹی ڈال دو, یک در گیر محکم گیر, ایک در پکڑو مضبوطی سے پکڑو. بے شک بے شک. واہ 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 واہ, بہت خوب, بہت عمدہ, بہت عمدہ. اور جو لوگ کسی کو برا نہیں کہتے, سب کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں, سلح کلی مزاج والے بی پی ایل بن پیندے کے لوٹے, وہ بھی دیکھ لیں کہ تبلیغی جماعت کے ابا مولوی قاسم نانوتوی نے میرے آقا علیہ السلام کے آخر الانبیاء ہونے کا انکار کیا ہے. اتنا ہی نہیں, تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا نام دیوبندی جماعت کے لنکا کے سب سے بڑے راون مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں سرکار کے علم کو بچوں, پاگلوں, جانوروں سے تشبیہ دیا ہے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ گوگل میں جا کر حفظ الایمان ڈاؤن لوڈ کر لو. حفظ الایمان کے صفحہ نمبر 8 پر یہ عبارت موجود ہے. علماء سے پوچھئے ہے یا نہیں؟ مجھے بتاؤ, جس جماعت کے عالم نے سرکار کے علوم شریفہ کو بچوں, پاگلوں, جانوروں کی طرح کہا ہو, اس جماعت میں تم جا رہے ہو, بیٹی دے رہے ہو, بیٹی لے رہے ہو. اگر امام حق بات کرے تو مولانا کو فارغ کر دیتے ہو. رشتہ داری تو کر رہا ہے, کھا تو رہا ہے, کھا پی کر شرمندہ تو ہے, امام کو حق بولنے سے مت روک. اور اے علماء کی جماعت, یہ فتنوں کا زمانہ ہے. اس زمانے میں فتنوں کو دیکھ کر خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے. محراب و منبر سے حق بولیے, باطل فرقوں کو چیر پھاڑ کر رکھیے تاکہ بد مذہبیت ہمارے علاقے میں گھس نہ سکے. بے شک بے شک, سبحان اللہ, بے شک. اور خود بھی وہابیوں کا کھانے سے, پینے سے, جنازہ پڑھنے سے, ان کی محفلوں میں جانے سے پرہیز کیجئے. اگر کوئی عالم اس دوگلی پالیسی پر عمل کرتا ہے تو اسے فارغ کر دو, اس کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. بے شک بے شک. جب قوم کا رہبر خود پابندی نہیں کرے گا تو قوم کیا پابندی کرے گی؟ جو دوگلے مولوی ہیں ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جس تبلیغی جماعت کے اجتماع میں تم جاتے ہو, ان کی مسجدوں میں جاتے ہو, ان کے بیانات سنتے ہو, اس جماعت کے سب سے بڑے عالم نے میرے آقا کے علم غیب کو بچوں, پاگلوں, جانوروں کی طرح کہا ہے. کیا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے؟ اللہ کی قسم بہت بڑی بات ہے. آؤ ذرا دور نبوت کو دیکھو, عہد نبوت کو دیکھو, مدینے کے امن ماحول کو دیکھو. میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ حضور کے رخ والضحا سے نور کی بھیک لے رہے ہیں. اسی بیچ میں ایک بدو آتا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے رسول میرا اونٹ گم ہو گیا ہے, میرا اونٹ کہاں ہے؟ واہ. اس عربی نے کیا پوچھا, اس بدو نے کیا پوچھا, اے اللہ کے نبی میرا اونٹ گم ہو گیا, اونٹ کہاں ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ, اونٹ گم ہو گیا تو اونٹ کو کہاں تلاشنا چاہیے؟ جنگل میں, کھیت میں, کھلیان میں, پہاڑی میں. لیکن وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا. یہ صحابہ ہیں کہ جو دین و دنیا کی تمام ضرورتیں اللہ کے نبی کی بارگاہ سے طلب کیا کرتے تھے. آپ کی ظاہری حیات میں بھی, آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ صحابی حضور سے پوچھ رہے ہیں. اس دور میں بھی ایسے ڈبل ڈھولکی تھے جن کے منہ میں کلمہ تھا اور دل میں کفر تھا. 2 لوگ اٹھ کر نکلے اور کہا کیسا پگلا ہے, اگر اونٹ گم ہو گیا ہے
تو جنگل میں تلاشنا چاہیے، نبی کو کیا معلوم؟ جب یہ لوگ آئے تو قرآن کی آیت اتری، سورہ توبہ کی آیت ہے، قرآن اٹھا کر دیکھو، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ جب آپ ان سے پوچھو کہ میرے علم غیب پر کیا ڈسکس کر رہے تھے تو یہ کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے راستہ کٹنے کے لیے۔ آپ فرمائیے قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کیا اللہ اس کے رسول اور اس کی آیتوں کے ساتھ ہنستے ہو؟ لا تعتذروا، بہانے نہ کرو، قد کفرتم، تم کافر ہو چکے ہو، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد۔ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا، حضور کے دور کا مسلمان، سرکار کے چہرے انور کو دیکھنے والا، حضور کی اقتداء میں 5 وقتہ نماز پڑھنے والا، صرف اتنا کہتا ہے اونٹ گم ہو گیا تو نبی کو کیا معلوم؟ قرآن کہہ رہا ہے لا تعتذروا، بہانے نہ کرو، قد کفرتم، تم کافر ہو چکے ہو۔ 14ویں صدی میں حکیم الامت کہلانے والے شخص نے جب سرکار کے علم کو بچوں، پاگلوں، جانوروں، چرندوں، درندوں، گزندوں، جمی حیوانات و بہائم کی طرح لکھا تو کیا یہ شخص مسلمان ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اب جب یہ مسلمان نہیں رہا تو اس کے مشن کو لے کر آگے بڑھنے والی جماعت کے لوگ، ان کا اسلام سے کیا تعلق؟ بھولے نہ بنو، ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ جہالت یہ کوئی عذر نہیں ہے، علم سیکھو۔ کل یہ بول کر آپ نہیں چھوٹ سکتے مجھے پتہ نہیں تھا، تو آپ کو 2 گناہ ملے گا، ایک تو اس غلط کام کرنے کا، دوسرا نہ سیکھنے کا۔ سیکھا کیوں نہیں؟ آج بھی سمجھ جاؤ اچھے سے کہ اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت یہی مسلک حق ہے، اور اس کے مقابلے میں جتنے مسالک اور مذاہب اور جماعتیں پیدا ہو رہی ہیں یہ سب باطل ہے۔ مبارکباد ہے کلس کے مسلمان جنہوں نے یہ عظیم الشان جلسہ منعقد کیا اور لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے اس فقیر کا انتخاب کیا۔ آج کے اس جلسہ پاک میں نے دیوبندیوں کی عبارتیں کھول کھول کر بتا دی کہ اکابر دیوبند حضور کے آخری نبی ہونے کے منکر ہیں، اللہ، اور یہ تقریر کی حد تک ہی چیلنج نہیں ہے۔ میں نے آپ کو 19 تاریخ تک کا بتا دیا میں کہاں ہوں۔ اگر میرے جانے کے بعد دیوبندیوں میں ہلچل ہو، پہلے تو آپ ان کو پوچھنا تمہارے مولوی نے ایسا لکھا کہ نہیں لکھا، ٹیٹوا دبا کر پکڑ کے لے آنا۔ کل شاہنور میں تقریر ہے میری، سبحان اللہ، اور کل غیر مقلدوں کی خاطرداری ہوگی انشاءاللہ، ماڈرن لوگوں کی، چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جلسہ ہے، یہ بھی دین میں بڑی گند پھیلا رہے ہیں، تو کل ان کی وہاں ٹھکائی ہوگی، کہیں رافضیوں کی ٹھکائی ہوگی، مطلب جتنے دن دورہ ہے ٹھکائی ہوگی۔ سبحان اللہ، ابو حنیفہ اور رضا، ابو حنیفہ اور رضا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسے ڈاکٹری فیلڈ کے اندر 2 لوگ ہوتے ہیں، ایک فزیشین ہوتا ہے، ایک سرجن ہوتا ہے۔ ایک خالی ایسا لگا کے تپاستا اور بتاتا جا دوا لے لے، اور ایک چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، سرجری کرتا ہے، زخم صاف کرتا ہے، آپ کو ہمیشہ کے لیے سوستھ بناتا ہے۔ مولویوں میں بھی اسی طرح 2 ہے، فزیشین ہے، سرجن ہے۔ میں سرجن مولوی، جیسے انجینئرنگ کے اندر 2 ہے، سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر، میں ہارڈ ویئر والا انجینئر ہوں۔ باتیں کڑوی ہے، بری ہے، سخت ہے، لیکن حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ اب ایسا ضروری تھوڑی کہ سب کو اچھا لگے، کوئی بہت منہ بنا لے گا، ایسا نہیں بولنا تھا، اتنا نہیں بولنا تھا، تھوڑا کم بولنا تھا، تھوڑا نماز پہ بھی بولنا تھا۔ جلسے کا جو عنوان ہے اسی پر میں بات کروں گا نا، بے شک۔ اور ایسا تھوڑی ہے کہ اگر میں نے نماز پر تقریر نہیں کی تو کوئی سنی عالم نماز پہ تقریر ہی نہیں کرتا۔ یہ چوچلے باتاں مت کیا کرو لوگوں کو بہکانے پھسلانے کے لیے۔ میرا جو عنوان تھا اس پر میں نے تقریر کی، اور تمہیں پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ یہ تبلیغی جماعت جو بہت بھولی، بہت نیک، بڑے پرہیزگار نظر آتے ہیں، کب سمجھو گے آپ ان بھگت بگلوں کو؟ ایک بگلا تھا، تالاب کے قریب رہتا تھا، تالاب میں پانی سوکھنے لگا، تو جب پانی سوکھنے لگا تو قریب آیا، ایک مچھلی سے کہتا ہے کہ بغل کے گاؤں میں بہت بڑا تالاب بن رہا، اگر آپ کہو
तो एक न एक दिन यहाँ का पानी सूख जाएगा, आप लोग तड़प तड़प के मर जाओगे, तो मैं आप लोगों को वहां पहुंचाऊं। तो मछलियों ने कहा तुम्हारे ऊपर हम कैसे भरोसा कर सकते, तुम तो मांसाहारी आदमी हो, शाकाहारी तो हो नहीं। नहीं नहीं बोले, मैंने बहुत दिन हुआ, डॉक्टर ने कहा कि आपके लिए नॉन वेज सही नहीं है, तो मैंने बिल्कुल प्योर वेज खाना शुरू किया है। अब मछलियों ने इस पर एतमाद करना शुरू किया, भाई ठीक है हमको फलां गांव में पहुंचा दे। अब ये बेचारा रोजाना एक ही को लेके जाता, दो को नहीं ले जाता, ज्यादा बड़ा पेट नहीं है ना, तो रोजाना एक को उठाकर चट कर जाता। अब ये जब पूछती कि हमारी बहनें अरे बहुत खुशहाल है, हैप्पी है, उनका तो खानदान कबीला बहुत आगे बढ़ गया, मामला बहुत दूर तक पहुंचा, रिश्तेदारी बहुत दूर दूर तक पहुंच गई है, और पूरा तालाब साफ करने के बाद भी क्या रहा, ये भगत बगला पक्का शाकाहारी रह गया। तो ये जितने भगत बगले हैं सिर्फ दिखने में अच्छे हैं, नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी, खुदा की कसम जिसकी दुम उठाओ वो मादा निकलेगा। हमें इनको नहीं देखना है, जिस जमात से ये जुड़े हैं इनके अकाबिरीन के क्या अकीदे हैं, क्या नजरियात है, मैंने खोल खोल कर बताया, समझे कि नहीं समझे आप लोग। और अच्छे से समझना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और आगे जो तकरीरें मेरी है उसको कंटिन्यू कीजिए। सिर्फ ऐसा नहीं है तबलीगियों को डोज मिला है, कर्नाटक में सबको भरपूर खुराक मिलेंगी इंशाल्लाह। ऐसा नहीं बोलना हमारा तो बोले ही नहीं, सबको इंशाल्लाह। बहुत आसान सूरत ये है, आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप चैनल से, जहां मैं हर बातिल फिरके की इल्मी ठुकाई दलाइल के साथ करता हूं। वलमा भी जुड़े, अवाम भी जुड़े, खवातीन भी जुड़े, बच्चे भी जुड़े। इसमें आपको मसले मसाइल भी बताए जाते हैं, मेरे बयानात कहाँ हैं उसकी इत्तला भी होती है। उसके अलावा खास तौर से हर बातिल फिरके के एतराज का जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिया जाता है। व्हाट्सएप ऑन करें, व्हाट्सएप ऑन करने के बाद आप अपडेट्स में जाएं। अपडेट्स में ऊपर कैमरे के बाजू में सर्च का बटन है, ऊपर लिखिए SUNNI सुन्नी, तो नीचे आ जाएगा सुन्नी जमीयतुल अहनाफ, उस पर क्लिक कीजिए, फॉलो को दबाइए, बेल आइकन को दबाइए, और इसकी लिंक को पूरे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, और हर सुन्नी को इस ग्रुप से जोड़िए। अभी इसमें गूगल के मुकल्लिदों का रद चल रहा है 8 रकात तरावी पर। रमजान करीब है ना, रमजान में ऐसे भी लोग पैदा होंगे जो आपको हदीस दिखाएंगे, देखो 8 रकात तरावी। और लोग भी कितने भोले हैं यार, बोलते वो भी तो हदीस दिखा रहा है, वो तुमको कहां ले जाकर फंसा रहा है तुम्हारी समझ में कब आएगा। हदीस के नाम पर आपके साथ धांधली कर रहा है, धोखा कर रहा है। हर हदीस कुरान बताने वाले के पीछे मत भागा करो। वो 8 रकात तरावी जो ये दिखाते हैं ना अम्मा आयशा की, असल में वो तहज्जुद की नमाज का जिक्र है। काहे तहज्जुद। हाँ, अम्मा हमारे सामने तो आज तक गैर मुकल्लिद आकर तरावी को 8 साबित ही नहीं कर सका। एक छोटी सी बात बताकर बयान खत्म कर देता हूं। जितने गैर मुकल्लिदीन ऑनलाइन सुन रहे हैं, ऑनलाइन भी बयान चल रहा है, और मेरे बयानात को बड़ी दिलचस्पी के साथ गूगल के मुकल्लिद भी सुनते हैं। आज हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, ये जितने 8 रकात तरावी वाले हैं, पहले तो इनसे कहना कि तरावीह की तारीफ क्या है। अरबी में तरावीह बना है तरवीहा से, तरवीहा कहते हैं 4 रकात के बाद बैठने को। तो अरबी में कभी भी जमा जो है ना वो 2 पर नहीं आती, 3 पर आती, 3 से ऊपर आती। जैसे मिसाल के तौर पर 1 है तो मुरीद, 2 है तो मुरीदैन, 2 है तो, और 3 से ज्यादा है तो मुरीदीन। एक पाजामा पीर मेरे घर पे मुनाजरा करने आया, बोलता मेरे बहुत सारे मुरीदैन हैं। बताओ, बोलने की तमीज नहीं, गधे को ये नहीं मालूम मुरीदैन 2 मुरीद को कहते, और कहता मेरे बहुत सारे मुरीदैन हैं, और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपसे मुनाजरा करूं। माशाअल्लाह। तो बहरहाल तरावीह अरबी में बना है तरवीहा से। तरवीहा कहते हैं 4 रकात के बाद बैठने को। अब गैर मुकल्लिद कितनी पढ़ते? 8। 4 के बाद एक बार बैठे और 4 होने के बाद भाग गए, तो वो तरावी हुई कि तरवीहा हुआ? अरे भाई तरवीहा हुआ, तरावी नहीं हुई। उसके लिए कम से कम 3 बार बैठना पड़ेगा। हम लोग 20 रकात पढ़ाओ, सुन्नियत सिखाओ, मसलके आला हजरत सिखाओ, ताकि कब्र में तो हड्डियां ठंडी रहे। और यहां वहां बहक कर
اپنا دین برباد نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس جلسہ پاک میں جو پیغام حق قوم تک پہنچایا گیا ہے اس پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کلس کے سنی مسلمانوں نے، نوجوانوں نے، علماء نے، اماموں نے، شعراء نے، بزرگوں نے محنت کر کے یہ عظیم الشان جلسہ سجایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا و آخرت کو کامیاب فرمائے۔ دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں، کوئی واقعہ نقل کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واذنبت الیہ، لا الہ الا، آپ بھی کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔